दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवा कैनेडा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिस करें। वह कौन है जिसको हालात की संगीनी का अदराक नहीं, या कहानी कुछ और है। बेंच एक बार फिर टूट गया और DGISPR की जामे और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम पॉइंट्स का अहाता करने की कोशिश करूंगा मैं आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं बेंच का। तो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर एतराज़ उठाया गया कि उनकी क्योंकि कराबतदारी है जनाब एक दरख्वास्त कनिंदा जस्टिस चीफ जस्टिस सबक जवाद ख्वाजा के साथ, तो इसलिए अपने एतराज़ के बाद वो इस बेंच से उठ गए। क्योंकि पहले वो बेंच बना था 9 रुकनी, काजी फायज ईसा साहब और सरदार तारक मसूद साहब। उन्होंने माजरत अख्तियार कर ली कि हम जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर जो है ना फैसला नहीं होता, हम तब तक जो है ना इस बेंच में नहीं बैठेंगे और हमें इस बेंच पर बैठने में एतराज़ नहीं है, मगर इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं क्योंकि उस एक्ट की मौजूदगी में। तो खैर फिर ये बेंच 7 रुकनी बन गया। अभी 7 रुकनी से भी ये श्रिंक होकर ये हो गया 6 रुकनी। तो जब तक मैं ये आपसे ये वीलॉग रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसकी प्रोसीडिंग आगे चलती है या नहीं चलती, ये एक अलग कहानी है। आज चीफ जस्टिस साहब ने ये जो पहले गाइडलाइन दी थी कि आज चूँकि आखिरी दिन है पाकिस्तान वर्किंग डे का, तो उनकी ये कोशिश थी कि आज इस जो है रिट पिटीशन जो आई है फौजी अदालतों के ख़िलाफ़, तो उनके ऊपर मैं फैसला देकर मैं चला जाऊँ। तो खैर इसी दौरान उन्होंने अपने रिमार्क्स के अंदर उन्होंने ये भी बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ, पहले तो उन्होंने वो सिविलियन का डाटा तलब किया कि कितनी सिविलियन जो है ना ये उनके ऊपर मुकदमात हैं और जो कि जिनका मिलिट्री एक्ट के तहत जो है ना ये मुकदमा चलाया जा रहा है तो फौजी अदालतों के अंदर, तो वो डाटा भी उनके पास आ गया, तकरीबन 102 के करीब है। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि जब तक ये केस का फ़ैसला नहीं होता, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़ौजी अदालतों के अंदर किसी का भी केस नहीं चलेगा, फ़ौजी अदालतें काम करना बंद कर देंगी। तो खैर उनको जो मरोड़ उठते हैं वो सबके सामने है। इमरान खान न्याजी, उनकी दुखती राग है, कोई घरेलू मसाइल हैं या कुछ और है, ये खैर एक अलग कहानी है। तो मगर दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने बहुत ही मुदल्लल और वाज़ेह प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाज़ेह जो है ना पैगाम था इमरान खान न्याजी को, ये वाज़ेह पैगाम था इमरान खान न्याजी के सहूलतकारों को, चाहे वो किसी भी इदारे में बैठे हुए हैं, खुसूसी तौर पर जो है ना ये अदलिया के अंदर, तो उनको ये पैगाम था। उन्होंने अपने जो है ना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि हमने अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 2 आला तरीन अफसरान को जो है ना बरतरफ किया नौकरी से। उसके अलावा जनाब जो है ना 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत तकरीबन 15 या उससे ज़ायद जो है ना अफसरान को उनके ख़िलाफ़ हमने तदीबी कार्रवाई का जो है ना ये हुक्म दिया है। तो बुनियादी तौर पर उनका पैगाम ये था कि हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो है ना ये ख़ुद एहतसाबी इतनी तेज़ी से की है, जिसको हम ये पब्लिक भी कर रहे हैं कि जो भी 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्वस है, तो उसको चाहे वो किसी भी जगह पर बैठा हुआ है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने इदारे के अंदर जो है ना ये कार्रवाई शुरू की है। तो हम ये तो करते हैं हम बाहर भी कार्रवाई करेंगे उन तमाम अफराद को, चाहे वो सिविलियन हैं या कुछ भी हैं, उनको फ़ौजी अदालतों के अंदर लेकर आएंगे, क्योंकि ये इशू है फ़ौजी तनसीबात के ऊपर हमला करने का। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये सवालात भी छोड़े मुख्तलिफ मकामात का जिक्र लेकर, कोर कमांडर लाहौर का, पेशावर का, सरगोदा PFB सरगोदा का, मियाँ वाली का, बन्नू का, पेशावर का, और बहुत सी जगहों पर जो 9 मई को जहाँ जहाँ हमले हुए थे,
چونکہ عمران خان نیازی نے جو ہے نا وہ 35 سٹے ہی اس نے الزام لگا دیا تھا کہ یہ سیکورٹی انٹیلیجنس نے یہ خود حملہ کروا کر ہمارے اوپر ڈالا ہے، پہلا الزام اس کا یہ تھا۔ خیر اس کے بعد وہ بٹرے بھی ہو گیا، اپنا خود بھی اعتراف اس نے کر دیا کہ یہ میں نہیں کروایا ہے، یعنی کہ مختلف طرح کی جس کی یہ ترجمہ یہ بنتا ہے۔ تو جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے انہوں نے جناب یہ فرمایا کہ کیا فوج نے جو ہے نا اپنے بندے اتنے مختلف مقامات پر اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کرنے کے لیے، اپنے ہی جو ہے نا جو ہماری سیکورٹی کی علامات ہے پاکستان کی، تو ہم نے ان کے اوپر حملہ کرنے کے ہم نے اپنا ہی بنانا تھا، کیونکہ ہم ایسا تو ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو یہ کس نے کیا، یہ جواب آپ دیں۔ یقینی طور پر ان کا اشارہ جو ہے نا عمران خان نیازی کی طرف تھا۔ تو عمران خان نیازی اس وقت پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، عمران خان نیازی اس کی سنگینی کو بالکل نہیں سمجھ رہا۔ آئے دن وہ جو نا روز ایک دو ویلا کو کھڑکا دیتا ہے، تو ویلا کھڑکا کر جناب جو ہے نا پھر الزام کبھی فوج پر، کبھی کس پر، کبھی کسی کے اوپر الزامات، کبھی یعنی کہ بے ڈنگی جو ہے نا یہ انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے افواج پاکستان کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی۔ تو یا تو عمران خان نیازی کو حالات کا بالکل ادراک نہیں، یا وہ اپنے فالورز کو سمجھتا ہے کہ یہ کن ذہن بغیر دماغ کے یہ روبوٹ ہیں جن کے اندر جو میں ڈالوں گا وہ وہی بولیں گے، اسپیشلی اوورسیز پاکستانی، کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے نا اس وقت پاکستان کے اندر جو یہ جس چکی سے پس رہے ہیں یا گزر رہے ہیں، جو حالات کی سنگینی کا جو مقابلہ کر رہے ہیں، جو عمران خان نیازی کے جو ہے نا وہ اس کے تخلیق کردہ وہ حالات ہیں، عمران خان نیازی کی وجہ سے آئے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر، تو جن کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں یا جن سے لوگوں نے سبق سیکھا ہے، وہ اوورسیز پاکستانیوں نے نہیں سیکھا۔ یہ میں 100% میں گارنٹی سے یہ میں آپ کو کہتا ہوں، کیونکہ جب تک ان کا کینٹھا نہیں دبایا جائے گا نا، تو ان کو عمران خان نیازی کے عشق کا بھوت جو ان کے اوپر سوار ہے وہ نہیں اترے گا۔ تو اب جو پریس کانفرنس کی طرف آتا ہوں، تو انہوں نے بولا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے، تو انہوں نے بولا کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو بھی ہے ملوث، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے افسران کو بھی نہیں چھوڑا، اور جب یہ گرفتاری کا یہ مسئلہ ہوا تو ہم نے اپنے جناب جنرلز کو، کور کمانڈرز کو، بریگیڈیئرز کو، اعلیٰ افسران کو سزائیں دی۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو بھی، ان کو بھی ہم نے گرفتار کیا۔ ایک سابق ہمارے 4 اسٹار جنرل یعنی کہ آصف نواز جنجوعہ صاحب کی، ان کی نواسی کو گرفتار کیا، ایک 3 اسٹار جنرل کی اس کی بیوی کو گرفتار کیا، ایک جنرل کی جو ہے نا وہ اس کے دماد کو جو ہے نا گرفتار کیا، حاضر سروس میں بھی، ریٹائرڈ میں بھی جو ہے جو فوجی عہدیدار رہے ہیں، افسرین رہے ہیں، ان کو، ان کی فیملیوں کو ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو ہم سویلین کو جی آپ کس طرح توقع کرتے ہیں کہ ہم سویلین کو جو ہے نا یہ چھوڑ دیں گے؟ اور یہ کھلا پیغام ہے، یہ عقل والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نیازی کے پاس ایک آخری بال ہے جو آخری بال کھیلے گا، کیونکہ آخری بال ہم یہ 2022 سے سنتے آ رہے ہیں، جب نو کانفیڈنس موشن جو ہے نا یہ اس کے خلاف دائر ہونے والی تھی، اس وقت سے یہ آخری بال پر یہ اپنے فالورز کو یہ کھلا رہا ہے۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس عمل کے کہ جو ہم نے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کر آنا ہے، ان لوگوں کو، یہ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر ملوث ہے، تو اس عمل کے اندر جس نے بھی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو اس شخص کا بھی جو ہے نا احتساب ہوگا۔ یقینی طور پر ان کا واضح اشارہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس جناب عمر الطاف بندیال صاحب کے اوپر ہے، جس نے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ لا کے مطابق نہیں فیصلہ کرتا، بلکہ جو ہے نا ملک کے لا کے مطابق نہیں، بلکہ ساز کے لا کے مطابق، جو کہ عمران خان نیازی کی محبت کا لا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور افواج پاکستان کے خلاف اور اس وقت جو پراپوگنڈا چل رہا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ جو ایک کمپین جو انہوں نے بلڈ اپ کی ہوئی ہے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن، کبھی خواتین کا کارڈ، کبھی یہ کارڈ، کبھی وہ کارڈ، رائے عامہ کو جو ہے نا وہ ہموار کرنے کے لیے جو غلط پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا تدارک کرنے کے لیے بھی جو ہے نا حکمت عملی اپنائی جائے گی۔ یہ افواج پاکستان کے جناب جو پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی، انہوں نے اس کے اندر یہ نہ فرمایا ہے۔
انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ قطع نظر اس کے کہ سپریم کورٹ کیا سوچ رہی ہے یا سول سوسائٹی کیا سوچ رہی ہے، بیرونی دنیا سے جو پراپوگنڈا کی وجہ سے ریاست کے اوپر کتنا پریشر آ رہا ہے، اور ریاست اس پریشر سے متاثر بھی ہے، تو مگر یہ ہے کہ یہ پریشر اس حد تک نہیں کہ ہم جو ہے نا یہ ریاست جو ہے نا یہ گھٹنے ٹیک دیں عمران خان نیازی کے سامنے۔ تو انہوں نے بولا کہ ان سب کے باوجود ہم 9 مئی کے جو بھی کردار ہیں ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے، نہ صرف ان کو جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، غلط پراپوگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، واجب پاکستان کے خلاف، جن دہشت گردوں کا، عسکریت پسندوں کو جو امبریلا فراہم کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی، ان کے خلاف بھی جو ہے نا یہ تادیبی کارروائی ہوگی، ان کو بھی جو ہے نا ہم کافر کردار تک پہنچا کر ہی ان کے منطقی انجام تک ان کو پہنچا کر ہم دم لیں گے۔ تو خیر یہ انہوں نے پھر عمران خان نیازی کے حوالے سے بھی انہوں نے بولا کہ عمران خان نیازی، کیونکہ عمران خان نیازی نے متعدد بار اس نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں ان چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا تو ان کے پاس جن کے پاس اصل قوت ہے، میں چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، وہ ہی بٹھانا نہیں مجھے چاہتے۔ تو بیسیکلی عمران خان نیازی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر یا ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے واضح طور پر جو ہے نا DGISPR نے پیغام دیا کہ عمران خان کو پولیٹیکل اینٹی کے طور پر ہم ڈیل نہیں کریں گے اس کو، کیونکہ آرمی سے بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ کلپرٹ ہے، جو ان کے پاس تمام شواہد ہیں، اور جب یہ ضرورت ہی شواہد سامنے بھی لائیں گے۔ اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا، ان کے خلاف جو ہے یہ وعدہ معاف گواہ بھی ہیں، باقی کنکریٹ ایویڈنس بھی ہے، جس کے تمام تر اشارے جو ہے نا وہ عمران خان نیازی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ارادہ ہے، یہ اعادہ ہے۔ عمران خان نیازی اگر ان کو بھی معاملات کو، نزاکت کو نہ سمجھے، پھر بھی نہ سمجھے، یا اس کے ارد گرد لوگ نہ سمجھیں، تو یہ ان کی کم عقلی ہی کہا جا سکتا ہے، یا پھر وہ بہت ہی زیادہ ہوشیار ہیں، یا پھر وہ کسی بہت بڑے معجزے کے منتظر ہیں۔ تو بہرحال وہ معجزہ نہیں ہونے والا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت کا حامل ملک ہے، اور ہماری فوج جو ہے نا یہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، اور ہماری انٹیلیجنس بھی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ہے۔ اب آتے ہیں شہباز گل کی طرف۔ شہباز گل جو ہے نا یہ عدالت سے لے کر گیا تھا اجازت، ECL سے نام نکلوا کر کہ میں سچ اینڈ سچ ڈیٹ کو میں پاکستان واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ بغاوت کے اوپر جو بیپر چلا تھا ARY کے اوپر، بغاوت کا مقدمہ اس پر درج تھا، تو انہی عدالتوں نے پھر اس کو ضمانتیں دے دی۔ تو وہ جناب مفرور ہو کر جو ہے نا امریکہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ آرڈر اس کو جو ہے نا مفرور ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی بھی ایئرپورٹ کے اوپر وہ اترے گا اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر اس کی جتنی بھی جائیدادیں ہیں فیصل آباد میں یا اسلام آباد میں یا کہیں اور، تو ان کا بھی ریکارڈ جو ہے نا یہ طلب کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ٹکر کے لوگ جو مفرور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیں نا سامنے پاکستان آئیں، عمران خان نیازی کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور یہ اوورسیز پاکستانی جو ادھر بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کا نام گندا کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے اندر تو زمان پار کیا عمران خان نیازی کے قریب کوئی جانے والا نہیں، تو اوورسیز یوتھیے جو ہے نا یہ پہنچے پاکستان عمران خان نیازی کی مدد کے لیے۔ تو بہرحال ان تلوں میں تیل نہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ تو آج یہ فیصلہ بھی امید ہے کہ آ جائے گا فوجی عدالتوں کے بارے میں، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان نیازی یہ عید کی چھٹیوں میں یا کسی بھی وقت جو ہے نا آنے والے چند دنوں کے اندر کسی بھی وقت گرفتار ہو جائے۔ اس کی گرفتاری کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، معلوم نہیں کیوں ہو رہی ہے، مگر یہ کہ اس کو کافی دیر پہلے گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ کہ یہ چند دن اگلے بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔